बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन व लानतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। तमरीनात अल-अव्वल, पहली चीज़, इज़ा क़ीला अत-तमरु लज़ीज़ु ताम, तमर खजूर लज़ीज़ ताम यानी जिसका जो ज़ायक़ा है, ताम ज़ायक़े के माने में है कि जिसका ज़ायक़ा लज़ीज़ है, मज़ेदार है। और मुग़ज़्ज़िन हर उस चीज़ को कहते हैं जो ताकत बख्श हो, ताकत बख्श यानी उसके अंदर खुराक हो, ताकत पहुँचाने वाली है। और मिनस्सुक्रियात, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, मिनस्सुक्रियात, सुक्रियात यानी मीठी चीज़ें, यानी मीठी चीज़ों में से है। तो कितनी चीज़ें यहाँ पे होगी? 3 चीज़ें होगी। लज़ीज़ व ताम यानी तमर का ज़ायक़ा अच्छा है, मुग़ज़्ज़िन ये ताकत बख्श है, मिनस्सुक्रियात और किन अजसाम में से है? मिनस्सुक्रियात मीठी चीज़ों में से है। वमिन अक़साम माक़ूल इंसान, और माक़ूल इंसान के अक़साम में से, माक़ूल यानी जिस चीज़ को खाया जाता है, माक़ूल यहाँ पे इंसान की तरफ जो इजाफ़ा हो रहा है वो फ़ाइल की तरफ इजाफ़ा हो रहा है, यानी इंसान की जो है वो खाने वाली चीज़ों में से है। बल मुतलक़ुल माक़ूल, बल्कि मुतलक़न क्या है, खाने वाली चीज़ों में से है, चाहे इंसान खाते हों या गैर इंसान खाते हों। और किसकी क्या चीज़ है कि जिसमें जामिद है, माया नहीं है, फ़यदख़ुलु फ़ी मुतलक़िल जिस्म, बस इसे मुतलक़न जिस्म भी कह सकते हैं। बल जोहर, बल्कि इसे क्या कह सकते हैं, जोहर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी चीज़ें को नुमाई, लज़ीज़ ताम, मुग़ज़्ज़िन, सुक्रियात, माक़ूल इंसान, मुतलक़ माक़ूल जिसमें जामिद, मुतलक़ जिस्म और जोहर। फल मतलूब, मतलूब क्या है, यानी आपसे क्या हम तलब कर रहे हैं, यहाँ पे आपसे ये तलब किया जा रहा है यहाँ पे कि अंतुरत्तिबा, कि आप तरतीब दें, यानी फल मतलूब मिनकुम, आपसे ये मतलूब है कि अंतुरत्तिबा, कि आप तरतीब दें, सिलसिलतुल अजनास, इन तमाम जो तमर की जितनी चीज़ें हमने बयान की हैं इसमें से जो अजनास हैं उनको अलग करें और उनका क्या करें, आप एक सिलसिला बनाएं। अंतुरत्तिबा सिलसिलतुल अजनास से फ़ी हाज़िल कुल्लियात, ये जितनी कुल्लियात बताई हैं, लज़ीज़ ताम, मुग़ज़्ज़िन, अक़साम माक़ूल इंसान, इन कुल्लियात में आप एक अजनास का सिलसिला बनाएं और मुतसाइदन, नीचे से ऊपर बनाएं, नीचे से ऊपर चढ़ते हुए, क्योंकि अजनास की जितनी अक़साम है ये पीछे गुजरा है कि वो नीचे से ऊपर जाती हैं, क्योंकि उसमें मेयार क्या है, जिनसे करीब मेयार है, और वो करीब का क्या मतलब है, जो 9 के करीब हो। तो 9 सबसे नीचे होती है इंसान, उसके ऊपर क्या होता है, हैवान होता है। तो यहाँ पे अजनास का सिलसिला बनाना है नीचे से ऊपर, एक ये चीज़ है। दूसरी क्या चीज़ है कि वो सिलसिलतुल अनवा, अंतुरत्तिबा सिलसिलतुल अजनास व अंतुरत्तिबा सिलसिलतुल अनवा, और दूसरा क्या है, अनवा का सिलसिला बनाना है। जब अनवा कह दिए तो यहाँ पे अनवा से क्या मुराद है, अनवा इजाफ़ी मुराद है, क्योंकि 9 हकीकी तो इसमें एक ही है, बाकी अनवा इजाफ़ी हो जाएंगी। और अनवा का जो सिलसिला है वो मुतनाज़िलन होगा, क्योंकि अनवा में हम देखते हैं कि जिन्स होती है 9 हकीकत में क्या होती है, 9 इजाफ़ी जिन्स होती है। तो ये ऊपर से शुरू होगा, 9 आली होगी, फिर उसके बाद क्या है, साफिल की तरफ आएंगे, मुतवस्सित साफिल, ये 2 चीज़ें हो जाएंगी। और जिन्स और 9 बनाने के लिए ज़रूरी है कि ये पता हो कि इनमें से कौन सी चीज़ें ज़ाती हैं और कौन सी चीज़ें अर्ज़ी हैं। बाद तमयीज़, यानी ये तमयीज़ करने के बाद कि बैन ज़ाती वल अर्ज़ी, इन कुल्लियात में से कौन सी ज़ाती हैं और कौन सी अर्ज़ी हैं। फिर जो ज़ाती होंगी उन ज़ाती में से फिर ये देखना होगा कि कौन सी जिन्स है और कौन सी फसल है, क्योंकि ज़ाती की 3 किस्में हैं, जिन्स, फसल और 9। हाँ, फिर यहाँ पे ज़ाती में से हमें 2 चीज़ें देखनी है, एक जिन्स देखनी है और एक 9 देखनी है। फसल के उन्होंने नहीं पूछा। वज़्कुर बाद ज़ालिका, और इसके बाद आप क्या ज़िक्र करेंगे जी, अक़साम अल अनवा इज़ाफ़िया मिन हाज़िल कुल्लियात, इन कुल्लियात में से जो अनवा इज़ाफ़ी की अक़साम हैं उनको ज़िक्र करेंगे। अनवा इज़ाफ़ी की कोई अक़साम थी? हाँ ठीक, यानी पहले अनवा बता दें सारी की सारी, फिर उनकी क्या है अक़साम बयान करें, आली, मुतवस्सित और साफिल वाली। वो अक़साम अर्ज़ियात मिनहा, और जब आप इन कुल्ली में से अर्ज़ी बनाएंगे तो फिर अर्ज़ी की अक़साम बताएंगे। अर्ज़ी की 2 किस्में हैं बुनियादी तौर पे, ख़ासा और अर्ज़ आम, ये 2 किस्में क्या हैं आप बताएंगे। तो सबसे पहले जब हम यहाँ पे तमीज़ करने लगेंगे तो बुनियादी तौर पे, क्योंकि हम किस को जुदा करना चाह रहे हैं, जिन्स और 9 और
کیا جدا کرنا ہے؟ عرض جدا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے کلیات خمسہ کے چونکہ دو قسمیں ہیں، ذاتی اور عرضی، لہٰذا ان میں سے ہم ایک ذاتی کی الگ لسٹ بناتے ہیں اور پھر عرضی کی الگ بناتے ہیں، پھر جو ذاتی ہوں گے ان میں سے کیا ہے جنس اور نوع بناتے ہیں۔ اچھا، تمر ہے، تمر کی ہم نے ذاتی چیزیں لینی ہے کہ جو اس کی ذات میں داخل ہیں، ٹھیک ہے، اور ذات میں جو چیز داخل ہوتی ہے وہ جنس ہوگی یا نوع ہوگی یا کیا ہوگی، فصل ہوگی۔ تو تمر کی پہلی خصوصیت کیا بیان کی؟ لذیذ و طعم، ٹھیک ہے، کہ تمر کا ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ طعم اس کا اچھا ہوتا ہے۔ تو جو ذاتی ہوتی ہے وہ اپنی موضوع سے جدا نہیں ہو سکتی، یعنی انسان کی اگر ذات میں حیوان داخل ہے تو ایسا ہم تصور نہیں کر سکتے کہ انسان ہو اور حیوان نہ ہو، بغیر حیوان کے انسان کو تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں پہ اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ لذیذ و طعم تمر کے لیے ذاتی ہے یا ذاتی نہیں ہے، تو ہم یہی نشانی دیکھیں گے کہ کیا ہم تمر کو بغیر لذیذ طعم کے فرض کر سکتے ہیں یا فرض نہیں کر سکتے۔ فرض کر سکتے ہیں کہ تمر کیا ہے، بعض تمر کے ذائقے اچھے نہیں ہوتے، تو اس طریقے سے کربلا اگر مشی پہ جائیں دوسرے رستے سے جو کچا رستہ ہے وہاں پہ کھجوریں جو گری ہوئی ہوتی ہیں تو ان میں سے بعض کیا ہوتے ہیں کھٹی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ جو لذیذ و طعم ہے یہ پھر اس کی ذات میں نہیں جائے گا، اس کی کیا بنے گی؟ خصوصیت بنے گی، عرض میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب عرض میں آ گیا ہے تو کیا اسی کے ساتھ خاص ہے؟ اس کے ساتھ خاص نہیں ہے، کیونکہ لذیذ و طعم تمر کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں، یعنی اس کے اوپر بھی یہ صفت عارض ہوتی ہے، تمر کے اوپر بھی، اور اس کے غیر کے اوپر بھی کیا ہوتی ہے؟ عارض ہوتی ہے۔ تو یہ پھر کس کی طرح ہو جائے گا؟ ماشی کی طرح ہو جائے گا، کہ ماشی انسان کو بھی عارض ہوتا ہے، غیر انسان کو بھی، جسے کیا کہتے ہیں؟ عرض عام کہتے ہیں۔ تو پس لذیذ و طعم کے بارے میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ ذاتی نہیں ہے، عرضی ہے، اور عرضی بھی کیا ہے؟ عرض عام میں سے ہے۔ دوسرا مغذن آ جائے، مغذن کسے کہتے ہیں؟ طاقت بخش۔ اچھا، طاقت بخش جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ آیا تمر کی ذات میں داخل ہے یا اس کی ذات میں داخل نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر کیا عرض ہوتی ہے؟ تو اس میں بھی اگر دیکھیں نشانی کے طور پہ دیکھیں کہ کچھ کھجوریں ایسی ہوتی ہیں کہ جو طاقت بخش نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، نقصان دہ بھی ہو سکتی ہیں، وہ یہ خراب کھجور ہے جو ہم نے بنائی ہے، تو یہ بھی پھر کس میں جائے گا؟ عرض میں جائے گا، ٹھیک ہے، اور عرض عام ہو جائے گا کیونکہ بہت ساری چیزیں طاقت بخش ہیں۔ من السکریات، من السکریات یعنی تمر اسے کہتے ہیں جو سکریات میں شمار ہوتی ہے، سکریات یعنی جو میٹھی چیزیں ہیں ان میں شمار ہوتی ہے۔ پھر آپ کیا کہیں گے؟ سکریات میں تمر کا شمار ہونا اس کے لیے ذاتی ہے یا اس کے لیے عرضی ہے؟ اگر اس کا معنی میٹھا ہونا ہے پھر تو جدا ہو سکتی ہے، کھٹی ہوتی ہے، اچھا خراب ہو جائے گی، اصل میں میٹھی ہوتی ہے لیکن نہیں، جو خراب ہو جاتی ہے اسے کھجور کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اسے تمر کہتے ہیں بلاخر۔ انسان اگر خراب ہو جائے تو اسے انسان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے حیوان ناطق بھی کہتے ہیں۔ انسان اگر زخمی ہو جائے، جو کچھ ہو جائے، کس کو؟ ہاں، برا انسان حیوان ناطق، گونگے کو بھی کہتے ہیں۔ نہیں، ناطق سے کیا مراد کی ہماری منطق؟ جب ناطق آتے ہیں تو اس سے نطق ظاہری مراد نہیں ہوتا، فکر کرنے والا مراد ہوتا ہے، نطق باطنی جسے ہم کہتے ہیں وہ مراد ہوتا ہے۔ تو وہ جو بندہ پاگل ہو جائے، فکر نہیں کر سکتا، اسی بھی ہم ناطق کہتے ہیں۔ کیوں ناطق کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر قوت ہے، صلاحیت ہے، اس معنی میں اس کی یہ شان ہے کہ یہ فکر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کھجور کو من السکریات جو کہہ رہے ہیں تو پھر سکریات کے ہم دو معنی کریں گے کہ آیا سکریات بالفعل مراد ہے کہ جو بالفعل میٹھی ہو یا جس کی یہ شان ہو کہ وہ میٹھی ہو سکتی ہو، ٹھیک ہے۔ دونوں معنی میں آپ بالفعل دیکھیں تو یہ پھر کیا ہے؟ اس کے لیے ذاتی، یعنی اس کی ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ پائی جاتی ہو، ذاتی نہیں ہے۔ بالفعل ہمارے پاس کھجوریں موجود ہیں جو سکریات کے ہیں، نہیں ہوتی، میٹھی نہیں ہوتی، میٹھے کا اگر معنی بھی دیکھیں۔ اگر آپ بالقوہ دیکھیں کہ جس کی یہ شان ہو کہ میٹھا ہو سکتی ہو، پھر بھی کیا ہے؟ وہ اس کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ تمر کے علاوہ کیا اور بھی بہت ساری چیزوں میں یہ خصوصیت ہے، پانی ہو گیا، دودھ ہو گیا، میٹھا ہو سکتا ہے۔ پر سکریات کے اندر یہ دیکھا جائے تو یہ تمر کی کیا ہے؟ ذات میں داخل نہیں ہو رہی، کیونکہ تمر کو بغیر سکریون یعنی جو چیز میٹھی شمار ہوتی ہے اس کے بغیر فرض کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود شروحات والوں نے اس کو ذاتیات میں شمار کیا ہے، سکریات کو۔
اس کی بنیادی جو وجہ ہے وہ کہتے ہیں کہ بعد میں شاید ہے یہ بات کہ کسی بھی چیز کی ذات کو پہچاننا کہ اس کی جنس کیا اور فصل کیا ہے، کہتے ہیں یہ چیز بہت مشکل ہے، متعذر ہے. یہ انسان کیا ہے، جتنی بھی چیزوں کی انسان تعریف کرتا ہے تو وہ ذات کے ساتھ کیا تعریف نہیں کر سکتا، ہمیشہ کیا لائے گا اس کی خصوصیات ذکر کرے گا. حقیقت ذات کیا ہے کہتے ہیں اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، ہم کیا ہے معلوم نہیں کر سکتے. تو جب آپ نے کہہ دیا کہ کھجور کا میٹھا ہونا، اچھا ذائقہ ہونا، اس کا کیا ہے طاقتور و طاقت بخشنا، یہ ساری قسمیں آپ نے ڈال دیں، ذات سے نکال کے عرضی میں ڈال دیں، تو پیچھے پھر ذات کیا چیز ہے، اس کی کیا تعریف کریں گے؟ ٹھیک ہے، پھر ذات کی کون سی تعریف کریں گے، وہ کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ انسان کے لیے متعذر ہے چیز، انسان سوچتا رہے گا کیا نہیں ملے گی. تو لہٰذا یہ جتنی بھی چیزیں تعریف کر رہے ہیں یہ کیا ہے، اس کی خصوصیات کے ساتھ کیا تعریف ہو رہی ہے. بعد میں ابھی تعریف کی بحث ہم داخل ہوں گے تو وہاں پہ بحث ہے کہ جو حد ہوتی ہے، حد میں کیا ہوتا ہے، جنس اور فصل ذکر کی جاتی ہے. تو جنس اور فصل کی معرفت کیا ہو جاتی ہے، مشکل ہے، متعذر ہے. تو اسی جہت سے سکریات آیا اس کی ذات میں داخل ہے، یعنی ایک ایسا جسم کہ جو کیا ہو سکری ہو، جس کو سکری شمار، میٹھا شمار کیا جاتا ہو، آیا وہ اس کی ذات میں داخل ہے یا ذات میں داخل نہیں ہے. اس میں کیا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں ذات میں داخل ہے، کچھ کہتے ہیں ذات میں داخل نہیں ہے. اور اختلاف کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کسی چیز کی ذاتیات کی معرفت کیا ہے، مشکل ترین کام ہے. خصوصیات آپ بیان کر سکتے ہیں لیکن اس کی ذاتیات بیان کریں یہ مشکل کام ہے. چلیں بارہ سکریات کے اوپر کیا ہم دو آپشن لگاتے ہیں. ایک آپشن کے مطابق کیا ہے اس کی ذات میں داخل ہے، جب ذات میں داخل ہے تو جنس بنے گا. اور دوسرا کیا ہے کہ ذات میں داخل نہیں ہے بلکہ خارج از ذات ہے، جب خارج از ذات ہے تو یہ عرض بنے گا، اور عرض بھی کیا بنے گا، عرض عام بنے گا. اچھا، معقول الانسان، ہر وہ چیز جس کو انسان کھاتا ہو، کیا یہ اس کی ذات میں داخل ہے؟ ذات میں اس کی داخل نہیں ہے، یہ بھی خارج از ذات ہے. ٹھیک ہے، خارج از ذات ہے، پھر عرض خاص ہے یا عرض عام ہے؟ عرض عام ہے، انسان کھجور کے علاوہ اور بھی چیزیں کھاتے ہیں. واضح. مطلق معقول یعنی کھانے والی چیزیں، چاہے انسان کا یا غیر انسان کا، یہ بھی کیا ہو جائے گا، عرض عام میں چلا جائے گا. اس کی ذات میں کوئی نہ کھاتا ہو اگر اس کو، کھجور کو، ہاں بالقوہ کھائی جاتی ہے. لیکن اگر آپ کیا فرض کریں، اعتبار یہ فرض کر لیں ذہنی طور پہ، آپ کہیں کہ ایک کھجور ایسی ہو کہ جسے بالقوہ بھی نہ کھایا جا سکتا ہو، یعنی کوئی اسے کھانے میں شمار بھی نہ ہوتی ہو، کیا اسے کھجور نہیں کہا جائے گا؟ اسے پھر بھی کھجور کہا جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی یہ آپ یوں فرض نہیں کر سکتے کہ کوئی ایسا انسان فرض کریں جو حیوان نہ ہو. ٹھیک ہے، ایک ایسا انسان فرض کریں جو حیوان ناطق نہ ہو، یہ آپ فرض نہیں کر سکتے. لیکن آپ ایک ایسی کھجور فرض کریں کہ جس سے جو ہے وہ بالقوہ بھی کیا ہے، جو کھانے والی شمار نہ ہوتی ہو. ایسا کہتے ہیں کہ اعتبار کرنا مشکل نہیں ہے، ممکن ہے، فرض انسان کر سکتے ہیں. کیونکہ کھانا اور نہ کھانا اس کی کوئی ذاتی میں داخل نہیں ہے کہ کھجور کی ذاتیات میں داخل ہو. یہ اس کے اوپر عارض ہونے والی کیا ایک چیز ہے. اس کی جو کھجور کی جو ذات کا وجود ہے، وہ وجود اس کا آ جائے گا اپنا وجود. اس وجود میں آنے میں معقول اور غیر معقول ہونے کا کوئی دخل کیا ہے نہیں ہے، نہ بالقوہ کے طور پہ، نہ ہی کیا ہے بالفعل کے طور پہ. اچھا جی، جسم جامد جو ہے یہ پھر کیا بنے گا؟ کھجور کے لیے جسم ہے اور جسم کیا جامد ہے. آپ کہیں کہ کھجور کو فرض کریں بغیر جسم جامد کے، ایسا فرض نہیں کر سکتے. کیونکہ کھجور جو ہے وہ جو لیکوڈ کی شکل میں ہوگی، جو شیرہ ہوتا ہے اسے کھجور نہیں کہتے، اسے کیا کہتے ہیں، دبس التمر کہتے ہیں، شیرہ کہتے ہیں. تو لہٰذا جسم جامد کیا اس کی ذات میں آ جائے گا. چلیں یہ آپ کو ذاتی ایک مل گئی اس کی. فیدخل فی مطلق الجسم، مطلق جسم چاہے جامد ہو غیر جامد ہو وہ بھی اس کی ذاتی میں چلے جائے گی. اور جوہر بھی کس میں چلا جائے گا، اس کی ذاتی میں چلا جائے گا. بس وہ ہوا جسم جامد سے یہاں سے ذاتیات کا سلسلہ شروع ہے. جسم جامد پہلی ذاتی، مطلق جسم دوسری، اور جوہر کیا ہے تیسری کیا ہے، ذاتی ہے. باقی جتنی بھی ہیں لذیذ و طعام، مغذن، سکریات، اقسام معقول انسان، مطلق معقول، یہ کیا ہے، عرضی میں ہیں، اس کی ذات سے ہٹ کے اس کی خصوصیات ہیں دیگر. اچھا، تو ہمارے پاس پھر جو جنس ہے وہ تین قسمیں آ گئی، جس میں جامد، مطلق جسم اور جوہر. اب اس میں سے جن سے قریب اور جن سے بعید اور جن سے متوسط کون سی ہوگی؟ جو تمر کے قریب ہے، تمر کیا نو ہے، جو تمر کے قریب ہے وہ کیا ہے، جسم جامد ہے. ٹھیک ہے، اس سے جو بعید ہے وہ مطلق جسم ہے، جس میں مطلق جسم کیا ہو جائے گی، متوسط ہو جائے گی. اور جو آخر پہ کھڑا ہے جوہر، یہ کیا ہو جائے گا، جن سے بعید ہو جائے گا، جسے کیا کہتے ہیں، جنس الاجناس کہتے ہیں.
یہ ایک سلسلہ بن جائے گا اجناس کا. اچھا انواع کا سلسلہ بنانا ہے. تمر خود کیا ہے؟ نو ہے. ٹھیک ہے تمر کیا ہے؟ نو ہے. اچھا لذیذ و طعم نو ہے یا نو نہیں ہے؟ نو کا تعلق کس سے ہے؟ ذاتی سے ہے. لذیذ و طعم کو جب ہم نے ذاتی بنایا ہی نہیں ہے، ہم نے اس کی خصوصیت میں داخل کیا ہے، غیر ذات میں بنایا ہے، اس کو نو نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے اسی طریقے سے موزن یہ بھی نو نہیں ہوگی، سکریات بھی نو نہیں ہوگی، معقول انسان بھی نو نہیں بن سکتی، اور مطلق معقول بھی کیا ہوگی؟ نو نہیں ہوگی. یہ کیونکہ یہ ذاتی نہیں ہے. ٹھیک ہے غیر ذات، تمام ذات نہیں ہے. ٹھیک ہے اچھا جی جسم جامع چونکہ یہ کیا ہے؟ جنس بن رہی ہے، تو اس سے آپ نوع اضافی بنا سکتے ہیں. کس اعتبار سے؟ کہ اس کے اوپر کیا ہے؟ ایک اور جنس ہے. تو ہر وہ جنس کے جس کے اوپر کوئی اور جنس ہوتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ نوع اضافی کہتے ہیں. جسم جامع تو نوع اضافی ہو جائے گی. بس کیا ہوا؟ تمر نوع حقیقی بھی ہے کیونکہ یہ تمام ذات ہے، اور کیا ہے جناب علی؟ یہ نوع اضافی بھی ہے کیونکہ اس کے اوپر کیا ایک جنس ہے جو کہ کیا ہے؟ جسم جامد ہے. اور جسم جامد ہے یا وہ جنس جو بنا رہے ہیں، سکریات کا جو جنس بنا رہے ہیں، ذاتیات میں شمار کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ اس کے اوپر ہے. اور مطلق جسم کیا ہو جائے گا؟ اس کے اوپر بھی چونکہ ایک جنس ہے تو اسے بھی کیا ہے؟ نوع اضافی کہہ سکتے ہیں. تو انواع ہمارے پاس تین ہوگی، تمر ہو گیا، جسم جامد ہو گیا، اور مطلق جسم ہو گیا. یہ تینوں کیا ہیں؟ انواع اضافی ہیں. اب اس کا سلسلہ متنازل کریں تو جو سب سے اوپر ہے وہ مطلق جسم ہے، وہ جنس عالی بنے گا، نہیں معذرت نوع عالی بنے گا. اور جو جسم جامد ہے یہ نوع اضافی متوسط بنے گا، اور جو تمر ہے یہ کیا بنے گا؟ نوع سافل بنے گا. سارے سوالوں کے جواب ہو گئے میرے خیال میں، کوئی رہ گیا. ٹھیک ہے اقسام الارضیات، ارضیات کی اقسام کون سی؟ ساری بنی. جتنی بھی یہاں پہ ارضیات ذکر ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری کون سی ہیں؟ ارض عام ہے، خاصہ کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے لذیذ و طعم لے لیں، موزن لے لیں، سکریات لے لیں، معقول انسان، مطلق معقول، یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ تمر کے غیر کو بھی عارض ہوتی ہیں. جب تمر کے غیر کو عارض ہوتی ہیں تو یہ ارض عام بن جائیں گی. ہاں ظاہری بات ہے، جو معقول تمر کیا ہے؟ معقول انسان ہے نا، تو تمر کے علاوہ بھی تو معقول انسان چیزیں ہیں. کس قسم کے طور پہ لے لیں، من اقسام پہ تو حیثیت نہیں ہے نا، اصل میں یہ تو جملہ بنایا گیا ہے نا. جس طرح ہم نہیں کہتے کہ یہ ماشی میں سے ہے، من اقسام الماشی ہے، من الشعراء ہے، تو وہ من کو ایسی من کیا بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے کہ معقول انسان میں اس کا شمار ہوتا ہے. معقول انسان جن چیزوں کو انسان کھاتا ہے انسان کی خوراک میں شمار ہوتی ہے، تو اس کے علاوہ بھی چیزیں خوراک میں شمار ہوتی ہیں. خوب یہاں تک واضح انشاءاللہ بات. تو پس اس میں کیا نقطہ ہوا؟ سکریات کا کیا ہے؟ نقطہ ہو گیا کہ ہم نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ عرض عام بنتی ہے، یہ اس کی ذات میں داخل نہیں ہے، کیونکہ اس کا مطلب اگر میٹھا ہو بالفعل لے لیں یا بالقوہ لے لیں تو وہ غیر تمر میں کیا یہ چیز موجود ہے. اور ہم ایسی تمر فرض کر سکتے ہیں کہ جو میٹھی نہ ہو، کھٹی ہو، کڑوی ہو، اسے پھر بھی کیا تمر کہا جاتا ہے. لہٰذا سکریات کو کیا ذات میں داخل نہیں کرنا چاہیے. تو ہمارے پاس پھر تین ایجنسی بچیں گی، جس میں جامد، مطلق جسم اور جوہر. اگلی سوال پہ آ جائیں. اذا قیل الخمر جسم ماء مسکر محرم شرعا. اچھا شروع میں آ جاتے ہیں. الخمر کیا ہوگی؟ نو ہوگی. ٹھیک ہے جس طرح انسان نو ہے. اگر حاض الخمر کہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جزی بنے گی. ٹھیک ہے پھر اسے آپ نو نہیں کہیں گے. نو کیا ہوتی ہے؟ کلی ہوتی ہے. الخمر یعنی الخاروں میں جو الف لام ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ناف کے اعتبار سے جنس کے لیے ہے. ٹھیک ہے مطلق کے لیے. جسم ہے، جسم کون سا ہے؟ مائع ہے، جسم مائع ہے. اور کیا ہے؟ مسکر ہے. یہاں پہ ہمارے سامنے کیا آ رہی ہیں؟ جسم مائع. اوپر کیا تھا؟ جسم جامد تھا، یہاں پہ کیا؟ جسم مائع. اچھا جسم مائع یہ خمر کی ذات ہے یا کیا ہے؟ اس کے لیے خارج از ذات ہے. ٹھیک ٹھیک ہے اس کی ذات میں داخل ہے. کوئی ایسی آپ خمر فرض نہیں کر سکتے جو کیا ہو؟ پاؤڈر کی شکل میں ہو. ٹھیک ہے خمر ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ جس میں مائع ہوتی ہے، جس میں جامد نہیں ہوتی. اچھا مسکر وہ خمر کی کیا ہے؟ جو نشہ آور ہوتی ہے.
مسکر سے یہاں پہ کیا مراد ہوتی ہے؟ بشان، یعنی جس کی یہ شان ہے کہ عام طور پہ نشہ دیتی ہے، اگر کہ ایک بندے کو نشہ نہ دے رہی ہو تو اس کی خصوصیت کیا ہے نشہ دینے والی؟ جی یہ بھی اس کی ذات میں شامل ہوگا. ہاں فصل آپ کہہ سکتے ہیں، جس میں مائی کو تقسیم کر رہا ہے، یہ کیا بنے گی؟ فصل بنے گی. اچھا ایک منٹ آخر وہ مطلوب ہم دیکھ لیں تاکہ وہ اس کے ذریعے ہم سارے حل کرتے ہیں. اچھا جس میں مائی ہے، مسکر ہے، نشاور ہے، شرعی طور پہ حرام ہے، محرم شرم. سالب للعقل، عقل کو کیا کرتی ہے؟ سلب کر دیتی ہے. مضرم بصحت، صحت کے لیے نقصان دہ ہے. اچھا لوگ کہتے ہیں فائدہ مند ہے صحت کے لیے. اچھا مہدم للقوا، جو انسان کے قوا ہیں ان کو کیا ہے؟ تباہ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، قوا کیا ہے؟ قوت کہتے ہیں انسان کی جو طاقت ہے. ٹھیک ہے، اس سے وہ ایک تعبیر اس کی ہوتی ہے کہ انسان کی جو قوت مدافعت ہے، اس کو تباہ کر دیتی ہے، یعنی وہ صحت، مضرم بصحت کی ایک تعبیر ہے. اچھا فل مطلوب کیا ہے؟ کہ ان تمیز ذاتی من الارضی فی ھذا الکلیات، ان کلیات میں سے ذاتی کو ارضی سے جدا کرنا ہے. تمیز ذاتی کو تمیز ہے، من الارضی ارضی سے، فی ھذا الکلیات ان کلیات میں. ایک ہو گیا. وہ استخراج سلسلۃ الکلیات، اور کلیات کے سلسلے کو نکالنا ہے، استخراج نکالنا ہے. متصاعدتاً ہو یا کیا ہو؟ متنازلتاً ہو. متصاعداً اگر اب بات کر رہے ہیں تو پھر کون سا سلسلہ بنے گا؟ جنس کا بنے گا. متنازلہ بن رہا ہے تو پھر کس کا بنے گا؟ انواع اضافیہ کا بنے گا. اچھا اب وہ تفسیر میں آ جاتے ہیں. سب سے پہلے ذاتی اور عرضی کو جدا کرنے. جسم مائع ہم نے کہا کہ یہ خمر کی ذاتی میں داخل ہے، کیونکہ کوئی خمر پاؤڈر کی شکل میں نہیں ہوتی. مسکر کیا ہے؟ اس کی ذاتی ہے لیکن وہ فصل کی شکل میں ہوگی. ٹھیک ہے، کہ یہ کیا ہے؟ نشہ دینے والی ہے. یہ مسکر کیا ہے؟ اس کی فصل ہے، کیونکہ یہ جسم مائع جنس کی جگہ پہ ہوگی، اور مسکر کیا ہے؟ اس جسم مائع کو تقسیم کر رہی ہے. کچھ جسم مائع مسکر ہوتے ہیں اور کچھ جسم مائع کیا ہوتے ہیں؟ مسکر نہیں ہوتے. محرم اور شرن کیا ہے؟ اس کی ذات میں داخل نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم ہو کر قیامت کے دن جو شراب ہوگی. ٹھیک ہے، وہ حرام نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا فرض کریں کہ انسان بیماری کی وجہ سے شراب پی رہا ہے، مضطر ہو گیا ہے جان بچانے کے لیے، حالت اضطرار ہو گئی ہے، زندگی بچانے کے لیے مضطر ہے. ٹھیک ہے، وہ پھر بھی حرام نہیں ہے. تو محرم اور شرن کیا ہے؟ اس کی ذات میں داخل نہیں ہے، اس سے جدا ہو سکتا ہے. جب جدا ہو سکتا ہے تو یہ کس میں جائے گا؟ عرضی میں آ جائے گا. جب عرضی میں آئے گا تو پھر سوال ہوگا کہ یہ آیا خاصہ ہے یا عرض عام ہے؟ عرض عام ہے، کیونکہ بہت ساری اور بھی چیزیں حرام ہیں، فقط شراب حرام نہیں ہے. ہاں ساری چیزیں حرام ہیں. ٹھیک ہے، فقہ جو ہے وہ بھی کیا حرام ہے. اچھا سالم للعقل، جی ہاں سالب عقل بھی ایسی ہے. ٹھیک ہے، عقل کو سلب کرنے والی، یہ بھی کیا اس کی خصوصیت ہے. ٹھیک ہے. اچھا خاصہ ہے یا عرض عام ہے؟ عرض عام ہے، کیونکہ اور بھی چیزیں کیا ہیں عقل کو سلب کرتی ہیں. اچھا مضرم بصحت، یہ بھی اسی طریقے سے ہو جائے گی، عرض عام ہو جائے گی. مقدم الخواب بھی کیا عرض عام ہو جائے گی. یہ ساری قسمیں جائیں گی عرض عام میں جائے گی. عرض خاصہ اوپر بھی نہیں تھا اور یہاں پر بھی کیا ہے؟ کوئی خاصہ نہیں ہے، عرض عام ہے. پھر عرض عام کی جو آگے قسم تھی لازم اور مفارق والی، وہ اگر یہاں پہ آپ گفتگو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. محرم اور شرن کیا ہے؟ لازم نہیں ہے، جدا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، سالب العقل بھی کیا ہے؟ جدا ہو سکتا ہے. مضرم بصحت، یہ سارے کیا مفارق بن جائیں گے، جدا ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لازم تو کیا ہوتا ہے؟ عقلی طور پہ جدا کرنا ناممکن ہو. یہ سارے جدا ہو سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے. اچھا یہ ہو گیا. اب کیا ہے؟ کلیات کا سلسلہ بنائیں. کلیات ہمارے پاس کتنی ہیں؟ یہ ساری کی ساری. ٹھیک ہے، کلیات تو ساری کی ساری کلیات ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جب آپ سلسلہ بنانا چاہ رہے ہیں متصاعد، تو آپ کس کو لے کر آنا ہے؟ جنس کو لے کر آنا ہے، ذاتی کو لے کر آنا ہے. تو جنس تو ہمارے پاس ایک ہی ہے یہاں پہ، جس میں مائی، اس کا کیا سلسلہ بنے گا؟ جی ہاں جنس تو ایک ہی ہے ہمارے پاس، باقی تو فصل ہوگی. ٹھیک ہے، تو سلسلہ پھر جنس کا کیسے بن سکتا ہے؟ یہاں پہ نہیں بن سکتا. ہاں ہاں جنس کا سلسلہ نہیں بن سکتا. جنس کے علاوہ آپ چیزوں کو اور لیں، خاصہ وغیرہ کا، اس کا سلسلہ بنا لیں. سلسلہ کیسے بنائیں کہ پہلے ایک دائرہ تنگ رکھیں، پھر بڑا دائرہ رکھیں، پھر اس سے بغیر بڑا دائرہ رکھیں. تو سب سے تنگ دائرہ کس کا رکھیں گے آپ؟ خمر کا رکھیں گے.
پھر جسم کا دائرہ ہو جائے گا، پھر اس کے بعد جسم مائی کا دائرہ ہو جائے گا. اچھا پھر کس کا دائرہ ہوگا؟ پھر مسکر آئے گا یا محرم شرن آئے گا؟ پھر کوئی دائرہ نہیں ہے، یہ ساری کیم پھر برابر ہیں، کوئی وسیع کسی تو نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ مسکر اور محرم شرم میں کیا نسبت ہے، مسکر بھی ہو محرم شرم دونوں میں کیا نسبت ہے، محرم الشرعن اور مسکر میں کیا نسبت ہے؟ عام خاص من وجہ بنتی ہے. ایسا تو نہیں ہے مسکر کا دائرہ تنگ ہو اور محرم شرم کیا ہو وسیع ہو. منصوص من وجہ یعنی ایک چیز مسکر بھی ہو اور محرم شرن ہو، وہ کیا شراب ہے. اچھا محرم شرن ہو لیکن مسکر نہ ہو، ٹھیک ہے زنا وغیرہ ہو گیا. اچھا مسکر ہو لیکن محرم شرم نہ ہو، وہ شراب جو حالت اضطرار میں ہے، مسکر ہے لیکن حرام نہیں. ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے جو دائرے ہیں وہ کسی کے بھی کیا ہیں مکمل طور پہ وسیع نہیں ہے. جب بس ہر مسکر شرن حرام ہے، یہ قاعدہ کلیہ اس کی تخصیص لگ جاتی ہے نا. ہاں وہ مسکر جو حالت اضطرار میں ہو، انسان کی جان بچانے کے لیے ہو، وہ حرام نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں آپریشن کرنا تھا، نشہ نہیں تھا تو شراب پلا. ٹھیک تو یعنی شرعی طور پہ جو احکام ہیں ان کی کوئی نہ کوئی تخصیص موجود ہوتی ہے. جس طرح غیبت ہے بعض صورتوں میں جائز ہے، جھوٹ ہے، ٹھیک ہے، ہر کسی کیا ہے کوئی نہ کوئی تخصیص لگی. ہمارے استاد کہتے تھے کہ زنا کی بھی تخصیص ہے. کہ زنا کون سی تخصیص ہے؟ کس صورت زنا جائز ہو جاتا ہے؟ ہاں نہیں سیگے کے بغیر وہ تو پھر نکاح ہو جائے گا نا. یعنی وہ کہتے ہیں جتنے شریعت میں حرام ہے ان کی کوئی نہ کوئی تخصیص ہے. کہتے ہیں کہ زنا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایران میں کوئی کیس ہوا تو وہ نقل کر رہے تھے کہ ایک نے جو ہے وہ خاتون کے ساتھ زنا کر دیا تھا اور اس کو سزا نہیں دی گئی تھی. میڈیکل طور پہ ثابت ہوا کہ اگر یہ زنا نہ کرتا تو اس کے جو ہے دماغ کی رگ پھٹ جاتی اور یہ مر جاتا. تو اس نے اضطرار سے اپنی موت کو جو ہے نا بچانے کے لیے اس نے زنا کیا. اخراج منی اس پہ کرنا ضروری تھا اور اس کو کوئی رستہ نہیں تھا سوائے یہ کہ زنا کرے. اس طرح کوئی انہوں نے مفروضہ قائم کیا. بہرحال اچھا متصاعدن میں ہم پھر کیا کہیں گے کہ اگر آپ کی مراد کیا ہے متصاعدن، یعنی متصاعدن میں کیا ہوتا ہے پہلے ایک تانگ دائرے والی چیز ہو پھر اس سے کیا ہے بڑا مفہوم رکھا جائے. اگر فقط متصاعد یوں کہتے ہیں اگر متصاعدن میں آپ کی مراد یہ ہے کہ کلیات کون سے لے کر آئیں جو جنس میں سے ہوں تو ہمارے پاس یہاں پہ ایک ہی جنس ہے، سلسلہ وہاں پہ بنے گی نہیں. اگر آپ کی مراد کیا نہیں جنس سے علاوہ ہٹ کے مفاہیم کلی کو لے کر آئیں، سب سے پہلے چھوٹا مفہوم رکھیں اس کے اوپر بڑا مفہوم رکھیں. ہم کیا کہتے ہیں کہ سب سے پہلے چھوٹا مفہوم جس میں مائع ہوگا، پھر اس کے اوپر بڑا مفہوم کیا مسکر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، جس میں مائع ہے اور اس کے اوپر بڑا مفہوم کیا ہے مسکر ہے، کیونکہ مسکر کیا ہو سکتا ہے جسم کے علاوہ بھی ہو. ٹھیک ہے، مسکر کیا ہے اس کا دائرہ وسیع ہے، یہ دائرہ وسیع نہیں ہے. یعنی اس سوال کو حل کرنے کے لیے ہم کیا پوچھیں، ہم اس بندے سے یہ پوچھیں کہ جس میں مائع اور مسکر میں کیا نسبت ہے. جس میں مائع اور مسکر میں کیا نسبت ہے، جس میں مائع اور مسکر میں کیا نسبت ہونی چاہیے اور منصوص من واجب بنے گی. یعنی ایک جس میں مائع بھی ہو اور مسکر بھی ہو، جمع بھی ہو سکتے ہیں، جس میں مائع ہو لیکن مسکر نہ ہو، مسکر ہو لیکن جس میں مائع نہ ہو. دو مورد افتراق ہیں، ایک مورد اجتماع ہے. ایسی ہیں، جب ایسے ہے تو پھر سلسلہ بن ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، سلسلہ کلیات متصاعدن بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک اخص ہو، اس کے اوپر عام ہو، اس کے اوپر پھر اور عام ہو، یہ چیز ضروری ہے. اچھا شروحات انہوں نے کیا بنایا، انہوں نے پہلے خمر رکھا، پھر مسکر رکھا، پھر مائع رکھا، پھر جسم رکھا. یہ کیسے سلسلہ بنایا؟ یعنی خمر کا دائرہ تنگ ہے، مسکر کا دائرہ وسیع ہے. ہاں یہ ہو سکتے ہیں. خمر اور مسکر میں کیا نسبت ہے؟ خمر ہر خمر کیا ہوتی ہے مسکر ہوتی ہے، لیکن ہر مسکر کیا ہے خمر نہیں ہوتا. تو خمر کیا اخص ہو گیا، یہ سلسلہ بن گیا. خمر ہے اوپر مسکر ہے. اچھا مسکر کے اوپر کیا رکھا، مائع رکھا. یہ کہتے ہیں وہ پھر شراب اسے نہیں کہتے. ہاں جو شراب کے اندر اگر یہ نشے والی صفت ختم ہو جائے تو پھر شراب نہیں کہتے. لیکن ہاں پھر لیکن اگر شراب کہتے ہوں، نشہ ختم بھی اس کو کر دیا جائے پھر بھی شراب کہتے ہوں تو پھر یہ نہیں بنے گا. اچھا بار سوال یہ ہے کہ مسکر کے اوپر جو مائع آ رہا ہے، مسکر اور مائع میں کیا نسبت ہے؟
مسکر اور مائع میں مخصوص من وجہ ہے یا مخصوص مطلق ہے؟ ٹھیک ہے، ہر مسکر مائع نہیں ہے. مسکر اور مائع جمع ہو سکتے ہیں، ایک مسکر بھی مائع بھی ہو، اور مائع ہو لیکن مسکر نہ ہو. مائع ہو پانی ہے مسکر نہ ہو. اچھا مسکر ہو لیکن مائع نہ ہو، وہ چرس جو ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا مخصوص من وجہ کی ہے. ٹھیک ہے، لہذا مسکر اور مائع میں کیا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسکر کا دائرہ تنگ ہے اور مائع کا دائرہ کیا ہے وسیع ہے. ایسا نہیں کہہ سکتے، بلکہ دونوں کا دائرہ وسیع بھی ہو سکتا ہے تنگ بھی ہو سکتا ہے. من وجہ ہے نا، ایک جہت سے وسیع ہے ایک جہت سے تنگ ہے. تو خمر اور مسکر میں تو تقسیم ہو سکتی ہے اس نظریے کی بنیاد پہ کہ ہر خمر اس وقت خمر بنتی ہے جب مسکر ہو، مسکر نہیں ہے تو اسے خمر نہیں کہا جاتا. یوں اس فرضے کو اگر ہم مان لیں پھر تقسیم بن سکتی ہے. لیکن مسکر کے بعد پھر مائع کو ذکر کرنا یہ کیا کوئی معنی نہیں رکھتا. اسی طریقے سے مائع کے اوپر جسم کو ذکر کرنا یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ مائع کیا ہے خاص ہے اور جسم کیا ہے عام میں مطلق ہے، عام خاص مطلق ہے. یعنی کوئی مائع آپ ایسا نہیں لے کر آ سکتے کہ جسم کے علاوہ ہو، جب بھی آپ مائع لے کر آئیں گے وہ جسم بنے گا. ٹھیک ہے، یہ ترتیب ٹھیک ہے. مائع کے اوپر کیا آ جائے گا جسم آ جائے گا. اچھا متنازلتاً میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم انواع کو لے کر آنا ہے. انواع کی بات ظاہری بات ہے ذات سے ہوتی ہے، اور ہمارے پاس یہاں پہ جنس اور دو ہی چیزیں ہیں، خمر ہے اور جس میں مائع ہے. یہ دو ہی کیا بنے گی ہمارے پاس نو بن سکتی ہیں. تو سب سے اوپر جس میں مائع رکھیں گے اس کے نیچے کیا رکھ دیں گے، خمر رکھ دیں گے. اگر کلیات کا سلسلہ بنانا ہے تو وہ وہی صورت ہے کہ اوپر ایک کلی رکھیں پھر اس کے نیچے کیا ہے تھوڑے مفہومات رکھتے ہیں. تیسری تمرین، اذا قیل الحدید جسم صلب یا صلب، صلب یعنی سخت کے معنی میں آتے ہیں. حدید ایک ایسا جسم ہے کہ جو کیا ہوتا ہے سخت ہوتا ہے، نرم جسم نہیں ہے. من المعادن التي تتمدد بالطرق، ان معادن میں سے ہے کہ جو رستے کے اندر پھیلی ہوتی ہے. تتمدد یعنی پھیلا ہوا ہونا، مدہ جو مدوں سے، بالطرق یعنی رستے میں پھیلی ہوتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہاڑ وغیرہ میں اس کی کان ہو، رستے میں کیا ہے ملتی ہے. واللتی تصنع منها الآلات، اور اس کی کیا صفت ہے کہ اس سے بہت سارے آلات بنائے جاتے ہیں. تصنع منها یعنی اس حدیث سے بنائے جاتے ہیں یا ان معادن سے بنائے جاتے ہیں آلات. وتصدع بالماء، سادہ کیا مطلب ہے، زنگ لگنا، زنگ آلود ہو جانا. تصدع بالماء یعنی پانی کے ذریعے سے کیا ہو جاتا ہے، اسے زنگ لگ جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتی ہے. وتصدع بالماء پانی کے ذریعے سے زنگ آلود ہو جاتی ہے. اچھا یہاں پر کیا ہے، ہم نے کلیات کا سلسلہ بنانا ہے متصاعدہ یا متنازلہ، ما حذف ما لیس من السلسلہ، اور جو سلسلہ میں سے نہیں ہے اسے کیا کرنا ہے، حذف کرنا ہے. اب جب سلسلے کی بات کرتے ہیں کلیات کا سلسلہ تو وہ سلسلہ جنس کا ہوتا ہے یا انواع اضافیہ کا ہوتا ہے. عام طور پہ کلیات کا کیا ہوتا ہے، سلسلہ نہیں ہوتا. جو پیچھے جتنے سلسلے ہم نے پڑھے ہیں ابھی تک مصنف نے جو بیان کیے ہیں، دو ہی سلسلے بیان کی، تین سلسلے بلکہ بیان کیے ہیں. ایک فصل کا سلسلہ بیان کیا ہے، فصل کے دو ہی ہے، فصل قریب ہے اور فصل بعید ہے، متوسط وہاں پہ نہیں لکھا. اور کس کا سلسلہ بیان کیا ہے، جنس کا سلسلہ بیان کیا ہے، اور کس کا سلسلہ بیان کیا ہے، نوع اضافی کا. بس باقی جو اس ذاتیات کے علاوہ جو عرض کے سلسلہ ہیں وہ وہاں پہ بیان نہیں کیے. یعنی عرض میں یہ نہیں کہا کہ یہ عرض قریب ہے، عرض متوسط ہے، وہاں پہ ایسا نہیں کہا. عرض کی کیا ہے اپنی اقسام بیان کی ہیں. اب یہاں پہ آ جائیں کہ حدید میں سب سے پہلے کیا جسم ہے، تو جسم اس کی جنس بنے گی، غیر جنس نہیں بن سکتی، غیر ذات نہیں بن سکتی، کیونکہ حدید بغیر جسم کی کیا ہے متصور نہیں ہے، اس کی جسم میں داخل ہے. اچھا صلب کیا ہے، اس کا سخت ہونا، آیا یہ اس کی ذات میں داخل ہے یا اس کے لیے کیا ہے عرض ہے، غیر ذات ہے. لوہا ہو اور نرم ہو سکتا ہے، اسے لوہا بھی کہا جائے پھر. اچھا سختی دیکھیں تو وہ جو لوہا جو نرم بن جاتا ہے جیسے پگھلا دیتے ہیں تو اسے لوہا نہیں کہتے کیا؟ وہ بھی اس طرح تو نہیں جو ہے نرم ہوتا کہ آپ سے آگے پیچھے ایسی کیا بٹھی میں ڈالتے ہیں سرخ لال جو ہو جاتا ہے اسے گھما پھرا کے، پھر بھی قبلہ اس کو کسی چیز کے لوہے کے ساتھ ٹیڑھا اچھا سختی یعنی ختم نہیں ہوتی، مٹی کی طرح نرم نہیں ہوتا. نہیں اچھا چل پھر اس کی کیا ہو جائے گی، یہ فصل بن جائے گی. ٹھیک ہے ذات میں داخل ہوگی. ہاں نواز شریف سے چل
من المعادن، ان سے فقط پیسوں کو پوچھیں یہ کیسے بنتا ہے یہ نہیں پتہ. من المعادن، معادن میں سے ہے جو کہ ہے تتمدد بالطرق ہے. یہ پھر کیا ہو جائے گی، اس کی ایک خصوصیت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ایسے معادن کے جو رستے میں پھیلے ہوتے ہیں، یہ کیا ہے. اچھا، بالطرق بھی کہہ سکتے ہیں، بالترک اگر کہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے. ترک کیا ہے، کسی چیز پہ اوپر مارنا. ترقت الباب کیا ہے، دروازہ کھٹکانا. بالترک کہیں تو کیا مطلب، وہ معادن ہے کہ اللہ تتمدد بالترک کے، جن کے اوپر اگر مارا جائے تو وہ کیا پھیل جاتے ہیں. یہ مطلب بھی آپ کر سکتے ہیں. رستے میں پھیلنے والا مطلب شاید عجیب سا ہو. تتمدد جو پھیل جاتے ہیں بالترک، یعنی جن کے اوپر اگر مارا جائے تو تھوڑا وغیرہ مارا جائے تو وہ کیا پھیل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سے پھر لوہا نہیں ہوگا، اس میں پلاسٹک بھی آ جائے گا، سٹیل بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے، ہاں پلاسٹک اوپر مارتے رہیں بڑا ہو جاتا ہے. نہیں، وہ پلاسٹک جو جس کے اندر تھوڑی لچک ہو، وہ والا. ٹھیک ہے، ارے کہ آپ پلاسٹک کی لے لیں، پینسل ڈھکن لے لیں، اس کو مارتے رہیں، وہ تھوڑا لمبا ہو جائے گا، چوڑا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، گول کر دیں سے. سٹیل میں تو واضح ہے. ٹھیک ہے، لکڑی میں ایسے ہے، فرض کریں خاص قسم کی لکڑی ہے، اس کو مارتے رہیں تو لمبی ہو جائے گی. آٹے کو اچھا مارتے رہیں تو لمبی ہو جاتی ہے. یہ مثال ٹھیک ہے. اچھا، یہ کیا ہو جائے گا پھر، اس کی کیا ہو جائے گی، ذات سے خارج ہے. جب ذات سے خارج ہے تو عرض عام بن رہی ہے، کیونکہ اور بھی چیزیں کیا ہیں ترک کے ذریعے سے پھیلتی ہیں. معدن کو دیکھا جائے، فقط معدن کو، آگے وہ نہ دیکھیں جس کو مارنے سے پہلے. فقط معدن یعنی اس کا معدن ہونا، پھر بھی اس کی ذات میں داخل نہیں ہے. یعنی ہم فرض کر سکتے ہیں کہ بغیر معدنیات کے لوہا کوئی بنا دے. ٹھیک ہے، کوئی چیزیں ملائیں سائنسدان وغیرہ، لوہا بن جائے. ٹھیک، معدنیات کا یعنی کیا مطلب کہ جو جسے کہتے ہیں کہ زمین سے نکالا جائے یا پہاڑ سے نکالا جائے. تو کیا لوہا ہمیشہ زمین اور پہاڑ سے نکالا جائے گا؟ نہیں، سائنس ٹیکنالوجی ترقی کر جائے، زمین آسمان سے نکالے بغیر وہ کیا ہے لوہے کو بنانے کا دریافت کر لیں. وہ جو ہوتا ہے ایک کلیہ ہوتا ہے، فارمولا، اس کے لیے سے لوہا بنا دیں، تو پھر بھی یہ کس میں جائے گا، معدن میں سونا. اس کی خصوصیت ہے. اس طرح اوپر جو ہم نے جس میں جامد بنایا تھا، جس میں مائع بنایا تھا اس کے لیے، خمر کے لیے، ہو سکتا ہے بعد میں جو تھوڑا نشے شراب ہے جو نہیں، اس سے پہ شراب نہیں کہا جائے گا نا، اس سے کیا جائے گا، شراب کا پاؤڈر کہا جائے گا. اس طرح ہم کھجور میں کہا. ٹھیک ہے، کھجور کا شیرہ، کھجور کا شیرہ ہو تو ادھر جس میں جامد آپ کہہ رہے ہیں کھجور میں، یہ جس میں مائع ہو گیا، اس پھر کھجور نہیں کہیں گے، اسے کھجور کا شیرہ کہیں گے. دودھ جس طرح نہیں کہتے، خشک دودھ کہتے ہیں. دودھ میں کیا کہتے ہیں، یہ دودھ کا پاؤڈر ہے، خشک دودھ ہے، اور یہ کیا خشک دودھ نہیں ہے، ویسے یہ بن جائے گا. تو شراب کا پاؤڈر اگر مل جائے تو پانی میں ڈالیں، شراب بن جائے. اچھا، یہ اس کی عرض میں جائے گا. اچھا، جنس یہاں پہ کیا ہوئی، ایک حدید جسم ہمیں جنس کے طور پہ ملا، بس یہ جنس ہی ملا. پھر اس کا سلسلہ نہیں بن سکتا. سلسلہ حدید اور جسم کا بن سکتا ہے آپس میں. بس حدید کو آپ کیا رکھیں کہ یہ نوع سافل ہے اور جسم کیا ہے نوع عالی ہے، یہ سلسلہ بنے گا. اچھا، تصنع منہا آلات، اس سے آلات بنائے جاتے ہیں. یہ بھی اس کے کیا ہے عرض ہے اور عرض عام ہے. اس کے علاوہ اور چیزوں سے آلات بنائے جاتے ہیں. پانی کے ذریعے سے زنگ لگ جاتا ہے، یہ آیا خاصہ ہے یا عرض عام ہے؟ لوہے کے علاوہ کسی اور چیز کو زنگ نہیں لگتا، نہیں لگتا. ٹھیک ہے، یہ اس کے خاصہ لگ رہا ہے. فل مطلوب، پس مطلوب کیا ہے کہ تعلیف و سلسلت کلیات یہ ہو گیا سارا. ٹھیک ہے، تو وہی سلسلہ میں کہ اگر آپ کی کلیات سے مراد جنس اور نوع ہے تو جنس کا سلسلہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ ایک ہی جنس ہے ہمارے پاس جسم. اگر نوع ہے تو حدید اور جسم کا آپ کیا ہے سلسلہ بنا سکتے ہیں بس. اور اگر آپ کی مراد کیا ہے مفہوم اخص کے اوپر عام رکھنا ہے تو وہ پھر کیا ہے ہر مفہوم کے اندر غور کر کے اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں. تو حدید کیا ہے اخص ہے، جسم کیا ہے عام ہے. اور پھر جسم کے اوپر جو سخت ہونا ہے، ٹھیک ہے، سخت ہونا اور جسم یہ پھر کیا ہے عام خاص منوج سارے بنیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ایک جسم ہمیشہ خاص اور صلب کیا ہو ہمیشہ عام، ایسا نہیں. عام خاص منوج ہیں. کبھی جسم نرم بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی کیا ہے سخت والی چیز جسم کے علاوہ ہو. سخت والی چیز جسم کے علاوہ ہو سکتی ہے، جسم کے علاوہ نہیں ہو سکتی نا.
یعنی پھر یہ جسم عام ہو جائے گا اور جو صلب ہے وہ اخص ہو جائے گا. سخت نہیں کہ کوئی چیز نہیں دے سکتے کہ یہ سخت ہے یا نرم ہے جب جسم نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا نا. صلب کیا ہو جائے گا؟ اخص ہو جائے گا، اور جسم کیا ہے؟ عام ہے. یعنی یوں کر کے مفہوم کے اندر غور کرتے جائیں، مثلیں بناتے جائیں تو یہ ہو سکتا ہے اس طریقے سے. اچھا، اذا قسنا الاسم الى مرفوع و منصوب و مجرور، ہم نے کہا کہ اسم کی تین قسمیں، مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے. تو فہذا من تقسیم الجنس الى انواع، کیا آپ یہاں پہ جنس کو انواع کی طرف تقسیم کر رہے ہیں یا نوع کو اصناف کی طرف تقسیم کر رہے ہیں؟ یعنی کیا منطق کی زبان میں اسم کی تین انواع ہیں یہ کہا جائے گا، یا یہ کہا جائے گا کہ اسم کی تین اصناف ہیں؟ ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کلمہ کی تین قسمیں ہیں یا تین نوع ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ سوال ہو جائے گا. اذکر ذالک ما بیان سبب، یہ بھی ذکر کریں اور ساتھ کیا ہے؟ سبب بھی کیا ذکر کریں. تو ہم نے کیا کہا تھا پیچھے کہ اصناف کس کی ہوتی ہیں؟ نوع کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور جتنی بھی اصناف ہوں گی ان کی حقیقت ایک ہوتی ہے. اصل میں سوال یہ ہے ٹھیک کہ ہے، اسم جنس ہے یا نوع؟ اسم خود جنس ہے یا نوع ہے؟ جنس بنے گا تو نیچے والی نوع. ہاں، اسم کیا ہے؟ جنس نہیں ہے، اسم نوع ہے. ہاں، جب اسم نوع ہے تو یہ کیا بن جائے گی؟ اصناف بن جائیں گی. اور کلمہ جنس ہے یا نوع ہے؟ ہاں، اس کے نیچے جو افراد ہیں، اسم اور فعل اور حرف، اسم اور فعل کی حقیقت آپس میں مختلف ہے، فعل اور حرف کی حقیقت کیا مختلف ہے. تو اس کے نیچے وہ افراد آ رہے ہیں کہ جن کی حقیقت آپس میں مختلف ہے. یہ کلمہ کیا بنے گا؟ جنس بنے گا. یعنی کلمہ کی تین انواع بنیں گی، پھر ان انواع کے آگے کیا بنیں گی؟ اصناف بنیں گی. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ وسلم.